अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त इसहाक डार साहब सरगर्म हैं और उसकी वजह यह नहीं कि डॉलर को कम करना है, बल्कि वो सियासी मुफाहमत की बात कर रहे हैं और सदर मुमलिकत से मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद कुछ रद्दमल सामने आ रहा है। शेख रशीद साहब कहते नज़र आए कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से मुलाकात हो और मुफाहमत की तरफ और इस तरह की बातों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो सियासी गर्मा गर्मी है वो कम अज़ कम हो और मामला जो है मुल्क की सूरत हाल वो बेहतरी की तरफ जाए। और उन्होंने एक बार फिर तारीख का ऐलान किया और इस दफ़ा 30 तारीख का कहा है कि 30 तारीख के बाद हालात बदल जाएंगे और ये नई तारीख शेख रशीद साहब जो है वो मुसलसल देते भी आ रहे हैं। क्या इस नई तारीख के ऐलान जो इन्होंने किया है उसमें कुछ तब्दीली भी होगी या नहीं होगी? और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, क्या वो इसहाक डार साहब की इस बात को आगे लेकर चलेंगे जो शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम पहुंचाया है सदर मुमलिकत को कि मुफाहमत के साथ जो है सियासत को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि चोर और डाकू से क्या हाथ मिलाना पसंद करेंगे? और अगर पसंद करेंगे खान साहब, तो क्या उनके तमाम लोग जो हैं वो भी उसी बयानी के साथ चलेंगे जिस तरीके से एक मामला आया था कि अमेरिका की जो साजिश के हवाले से उन्होंने कहा था और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अब फिर उनका जो ताज़ा बयान है या बयानिया है वो ये है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो बेहतर चाहते हैं, लेकिन साजिश की गई थी मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये उनका एक बयानिया है जो कि मुसलसल और तवातर के साथ है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी मईशत है उसके हवाले से कोई खातिर खा इजाफा या बेहतरी के जो इम्कानात नज़र आ रहे थे शुरू में, वो बिल्कुल एक बयानिया ही रह गए और इस वक्त जो डॉलर है वो डार साहब को शिकस्त देता हुआ दोबारा ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मतलब यानी कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो भी मुआशी लिहाज से वो चीज़ें नहीं कर पाई है जो दावा किया जा रहा था और जो कहा जा रहा था और आवाम से वादा किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त कोई भी सियासी जमात उस अहम मामलात की तरफ, यानी कि जो अहम तरीन मामला है कि अवाम को महंगाई से निकाले या अवाम के लिए बेहतरी के इक़दाम करे, उस तरफ उसकी नज़रें नज़र नहीं आती हैं और जो दीगर मामलात हैं उसी जानिब वो देख रहे हैं। तो क्या वजह है कि अवाम के जो मसाइल हैं वो बीच में रुके हुए हैं, लेकिन जो अहम तकर्रुरी के मामलात हैं या दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवाम के लिए बराह रास्त असर नहीं दिखाती हैं। महंगाई जो है वो अवाम को बराह रास्त असर दिखाती है, बेरोज़गारी अवाम को बराह रास्त असर रखती है, इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? और यही चीज़ें जो है वो हमारे अखबारात हों या हमारे जो मीडिया है उसकी जीनत बनती है। क्या वजह है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेहताब अहमद चांदी वाला साहब, मारूफ तज़कियाकार हैं। जनाब मेहताब साहब, बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ अब्दुल नबी बरोई साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब बरोई साहब शुक्रिया। और इमरान मिर्ज़ा साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इमरान भाई आपका भी शुक्रिया। जनाब इस वक्त क्योंकि सियासी मामला ज़्यादा अहम है और सियासी गर्मा गर्मी भी है, इमरान साहब आपकी तरफ से आऊँगा। इमरान भाई ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ कहती रही है कि हम चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाएंगे। इमरान साहब का बहुत ज़्यादा जो एक मजबूत बयानिया था वो यही था। मुलाकातें हो रही हैं डार साहब की, सदर मुमलिकत से पैगामात पहुँच रहे हैं और इसको मुफाहमत की तरफ अच्छा इक़दाम भी कहा जा रहा है। सर क्या यहाँ पर भी यूटर्न नज़र आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से मुफ्ती आज़म रफ़ी उस्मानी साहब को के इंतकाल के ऊपर उनके घर वालों को, अहल खानों को ताज़ियत पेश करूँगा। अच्छा बात यह है वक़ार भाई कि आपने कहा मफाहमत, देखें मफाहमत अभी भी नहीं है। हमारा शुरू से एजेंडा यही रहा है कि जी इलेक्शन करवा दिए जाएँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अच्छा बात यह है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन आप करवाएंगे तभी जो है इस मुल्क में जो है वो बेहतरी आएगी। और ये जो आपकी जितनी भी अनसर्टिनिटी है, कारोबारी हवाले से देख लें या इस वक्त महंगाई के हवाले से देख लें या इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त 75% जो चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के, आज की रिपोर्ट है अपना डेंडी न्यूज़ वालों की, उनकी रिपोर्ट है कि जी 75% के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा इस दरमियान उन्होंने अभी पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 6,500 अरब के कर्जे भी इन्होंने लिए हैं अभी। अच्छा चलें लिए हैं, इसमें कोई बेहतरी होती? कोई बेहतरी भी नहीं है, ना आवाम की हालत सुधरी, ना इस मुल्क की हालत सुधरी, ना कोई ऐसा खातिर ख्वाह कोई इस तरह से कोई सस्ताई हुई है। तो हमने यही चाहते हैं कि जी देखें बात यह है कि अवाम इस वक्त, अच्छा हम जिस वक्त हुकूमत में थे तो उस वक्त ये जो इनका जो था एक नारा था, ये जिनका नैरेटिव था वो यही था कि जी महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई, हमने महंगाई को कम करना है, इनको उतारो। फिर वो जो साजिश और XYZ जो जितने भी चले गए तमाम चीज़ें वो तो सबके सामने आया। वो उसके बाद जो ये हालात हुए तो इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। उसके बाद भी ये जो आपके सामने ही है
کہ اس وقت مہنگائی اس سے ڈبل ہو گئی، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا، الیکٹریسٹی کی پرائسز کہاں سے کہاں چلے گئی، آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی، گھی 600-650 روپے کا کلو ملنے لگا. تو اس وقت عوام بےحد پریشان ہے. دیکھیں جب تک اچھا پھر بات یہ ہے کہ پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عمران خان جو ایک واحد وہ لیڈر ہے جو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا رہا، اس نے IMF کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا کہ جی ہم آپ ریوائز کریں، ہم ان شرائطوں پہ نہیں چل سکتے. اس کے بعد لیکن قرضہ جو ہے وہ تو بڑھتا چلا گیا، 51 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 20 ارب سے 51 ارب. ہم نے 3.5 سال کا جو ہمارا ٹینیور تھا وقار بھائی، ہم نے اس کے اندر 47 ارب ڈالر قرضہ لیا تھا. 47 ارب ڈالر میں سے 20 ارب ڈالر جو ہے 27 ارب ڈالر جو ری پیڈ ہو گیا تھا، باقی 6.5 ارب ڈالر جو ہے وہ انٹرسٹ میں گیا تھا. 7,000 ارب ڈالر کے ہم نے ریزروز بنائے تھے. تو ٹوٹل جو قرضہ تھا ہمارا تھا ہی 5.5 ارب ڈالر کا. اس وقت یہ 6,500 ارب ڈالر لے کے بیٹھے. اچھا یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے میں اور اس وقت کہاں تھے. مطلب یعنی کہ اگر جب حکومت آپ کو ملی ہے اس وقت جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ 21 ارب ڈالر پہ تھا اور آج جو ہے وہ 50 پہ. تو فرق تو یہ چیز دیکھی جائے گی نا کہ آپ چاہے وہ قرض واپس کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اہلیت بھی ہونا چاہیے نا کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو اکنامک اگر چلا رہے ہیں. پھر ساتھ میں یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو قرضے دیے ہیں وہ آپ سے اپنی شرائطیں منواتے ہیں اور وہ جو بھی منون آپ مان رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عمران خان نے نہیں مانی تھی، نہ PTI کی گورنمنٹ نے نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا شرائط مانی سخت ترین سے مراد یہ کہ اس وقت انہوں نے کہا جی کہ عوام کے جو مفاد میں ہوگا. یہی وجہ تھی جس وجہ سے رشیا کا رخ کیا خان صاحب نے کہ جی وہاں پہ فیول جو ہے وہ سستا مل رہا تھا، وہاں پہ گندم سستی مل رہی تھی. اس سے عوام کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس پاکستانی قوم کو فائدہ ہوتا ہے نا، اس کے ثمرات آتے. لیکن اس درمیان وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جو یوکرین کی جنگ ہو گئی، ان کی جاتے اور وہ سارے معاملہ جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے. بروئی صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ اس وقت ڈار صاحب آئے تو کہا جا رہا تھا کہ جناب اب تو پاکستانی معیشت جو ہے وہ بہت اوپر جائے گی اور عوام جو ہے ان کو نجات مل جائے گی مہنگائی سے. سر کیا ہو گیا یہ؟ تھینک یو سر، بڑی مہربانی. ڈار صاحب آیا، ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، اب دوبارہ اوپر جا رہا ہے. اب وہ تو ایک ضدی خان آیا ہوا ہے، اپنا ضد کی وجہ سے جو ہے نا سارا سسٹم کو جو ہے نا اس نے بلاک کیا ہوا ہے. ڈالر کو بھی آپ نے ضدی خان کہہ دیا. بات یہ ہے کہ اگر ڈالر 5 پیسہ یا 10 پیسہ یا 50 پیسہ یا 1 روپیہ اوپر جاتا ہے، وہ 2-3 روپیہ جو ہے نا نیچے بھی آ سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھائی کہہ رہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا 4 سال سلیکشن ہو کے سلیکٹ کیا، اس کو لے کے آیا، پھر اس کی تمام جو ہے نا اداروں نے ان کو سپورٹ کیا. آج تک کسی کو اتنا جو ہے نا سپورٹ نہیں ملا، عمران خان کو سپورٹ ملا 4 سال تک. اور یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ 47 ارب روپے تھے، اتنا ہم نے قرضہ دیا، پھر اتنا پیسہ جو ہے نا ہم نے اس میں وہ کیا. پتہ نہیں ہے یہ لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. وہ والی بات آ گئی نا کہ عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت اعداد و شمار کے چل رہے ہیں. عوام کو غرض یہ ہے کہ اس کے لیے آٹا، دال، چینی، چاول. بالکل آپ درست فرما رہے ہو. دیکھو 4 سال میں ان نے اس ملک کا یہ حالت کیا، آخر یہ مجبور ہو کے اسمبلی کو جو ہے نا ایک بچوں والا کھیل اس نے کیا. قوم سے خطاب کیا، پھر بولا ہم نے اسمبلی توڑ دیا. بھائی دیکھو ابھی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ 4 سال ملک کا جو ہے نا اسی وقت اس کو نواز شریف اور زرداری نے جب اس نے حلف اٹھایا، وزیر اعظم بن گئے، اسمبلی کے فلور میں ان دونوں نے کہا کہ بھائی ملک کی خاطر بھلے آپ سلیٹ ہو کے آ گئے، ہمیں منظور ہے، اس ملک کی خاطر ہم سے جو تعاون چاہتے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. یہ کسی کا نہیں سن رہا تھا. پھر اس کی جو ہے نا امریکہ والا وہ چٹھی دکھایا اس خط کے ذریعے، پھر اس نے کہا کہ نہیں امریکہ جو ہے نا وہ اپنے جگہ پہ صحیح ہے، میں نے جو غلط کیا اس پہ میں معافی مانگتا ہوں. معافی کا ذکر تو نہیں ہے. معافی کا ذکر نہیں. کیا اس سے زیادہ معافی اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے معافی مانگی نہیں. کیا ہوتا ہے کے لیے ہونا چاہیے. نہیں مفاد کے لیے تو وہی ایک قسم کا معافی ہے. چلے اچھا اب یہ دوسری بات یہ ہے، دیکھو آپ بھلے بھائی کو جو ہے نا تھوڑا سا فیور دے لیکن میرا بات پورا سنے. معافی ہو گیا نا. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ امریکہ جو ہے نا خوش ہو جائے. پھر اس کے بعد ابھی آپ نے کہا کہ صدر پاکستان نے مفاہمت کے لیے، اور شیخ رشید کے بات پہ کون دھیان دیتا ہے یار؟ شیخ رشید کے بعد جو ہے نا صبح اور ہوتا ہے، دوپہر میں اور ہوتے ہیں، شام کو اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ
اس وقت انتخابات ہونی چاہیے، ہم بھی اس کی حامی ہونی چاہیے، لیکن ٹائم پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 4 سال ان لوگوں نے خان صاحب کو برداشت کیا، سب کو اس لیے شور بنایا. چل میں نیب میں جو ہے نا، نیب میں ان لوگوں نے تاجروں کا کیس معاملہ جان داخل لیتے ہیں. کیا. تاجر کیا کہہ رہے ہیں؟ تاجروں کا کیا موقف ہے کہ کیا تاجر جو ہیں مہتاب صاحب وہ مطمئن ہیں نئی پالیسی سے یا اس مشترکہ حکومت سے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ پر ہیں اور وہ حکومت چلا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی ڈالر کی بات ہو رہی تھی. ڈالر جس طرح بتایا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کہاں سے کہاں پہنچے گا. دیکھیں ڈار صاحب نے جو پالیسی آن کے اپنائی وہ اس کے اندر امپورٹ جتنی تھی اس کو بینڈ کر دی. بہت ساری آئٹمز ہیں لا محالہ ڈالر نیچے آنا تو ظاہر ہے ہمارا جو فارن ایکسچینج باہر نہیں جاتا تو آٹومیٹک ڈالر نہیں جاتا. اب وہ آپ کب تک اس کو روک سکتے تھے؟ جب آپ کی یہاں را مٹیریل ختم ہو گئی، انڈسٹری بند ہوئی تو آپ کو اس کو کھولنا پڑا. ڈیوریشن میں کھولا، تھوڑا تھوڑا کھولتے رہے تو ڈالر اوپر چلا آئے گا. اب اگر اسی طرح حالات جو چل رہے ہیں اور جو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ ڈالر 250 تو عام کی سی بات ہے، اس سے بھی بہت اوپر جائے گا. ڈالر کی آ گئی یہاں پہ بات. اور ڈالر کیوں نیچے گیا تھا اور اوپر کیسے آیا؟ یہ اصل میں جب ڈالر کی آپ فارن ایکسچینج بیچتے ہیں تو آٹومیٹک ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آپ کا ڈالر اوپر چلا جاتا ہے. ایک ہے. اچھا دوسری چیز اب آ گئی تھی ابھی جو آئی ایم ایف کے جو قرضے کی بات تھی. دیکھیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینا کمال نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو قرضہ دے رہا ہے وہ آپ نے کہاں استعمال کرنا اس کی پلاننگ ہے. دیکھیں ہر حکومت آئی، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہوں گی، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آئیں انہوں نے قرضہ ان کے کہنے پر یہاں استعمال کر دیا. اس نے بولا یہاں پہ ہوگا بریجز پہ ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہو رہا ہے، XYZ ہوگا، فلانا ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا معاہدہ کسی شاید پارٹی نے نہیں کیا کہ ایجوکیشن پہ ہو، R&D پہ ہو یا میڈیکل کے اوپر ہو. ٹھیک ہے، وہ ایسا کوئی نہیں. اب کیا ہے، سبسڈیز جتنا ہمارے پاس آئی ایم ایف کا قرضہ آتا ہے وہ سبسڈیز میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ ہمارے جو ایسڈ جو ہوتے ہیں، جو ریزرو ایسڈس ہیں، وہ آٹومیٹک ہی ظاہر کم ہو جاتے ہیں اس کے اندر. جب تک ہم یہ سبسڈیز کو ختم نہیں کریں گے. اچھا سبسڈیز کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ایک انڈسٹری یا ڈائریکٹ آرگنائزیشن کو ملتا ہے، عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جس طرح ابھی تھوڑی عرصے پہلے ایک کیس ابھی چلا تھا، ابھی ایک میڈیسن ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس میڈیسن کا انہوں نے اپنی پروڈکشن بند کر دی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے خود جا کے، میں نے میری اطلاع کے مطابق وزیر خزانہ خود جا کے ان سے میٹنگ کری اور ان کو کچھ ریلیف دیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جا کے ریلیف دے دیتے ہیں. ہماری ایک محکمہ آڈیٹر جنرل ہے، اس کو اس کے نمائندوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم ان سے بولیں گے جی آپ جائیں اس کو آڈٹ کریں، دیکھیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے، کتنا پروفٹ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میرا پروفٹ میں 35 کروڑ روپے سالانہ نقصان کر رہا ہوں، تو دیکھیں چیک کریں اس کو اندر. ہمارا ہر چیز کی ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل. اچھا لیکن اس وقت جو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا مہنگائی جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی یا کچھ اس میں ریلیف عوام کو مل سکتا ہے؟ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، مہنگائی کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. چاہے عمران خان صاحب آ جائیں، چاہے نواز شریف کی دوبارہ حکومت آ جائے یا اس سے آگے ایکسٹینڈ کر جائے، جو بھی ہے مہنگائی کو دیکھیں. حقیقت کے اوپر ہم اپنی بات کرتے ہیں، مہنگائی کو کوئی نہیں روک جب تک ہم اپنا سسٹم نہیں صحیح کریں گے. ہماری ایک عادت بن گئی ہے تنقید نگاری. دیکھیں تنقید نگاری سے نہیں ہوگا. ہمیں کرنا کیا، جو ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کو ہم صحیح کیسے کریں. اصل میں ان معاملات پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے جب تک ہم اسی طرح اس سسٹم کے اندر پستے رہیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آج اور یہ سارا معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے کہ کیا عوام کے لیے نئے الیکشن کے بعد کچھ بہتری کے اقدامات ہو بھی سکتے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عام عوام جو ہے اس کو یہ تمام چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں اس کا ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اہم تقرریاں اور اہم معاملات، اہم ملاقاتیں، یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی. کیونکہ عوام کا مسئلہ جو ہے وہ غربت، بے روزگاری اور دیگر معاملات ہیں جو کہ اس وقت بارشوں کے بعد کی صورتحال ہے ملک کی، اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں. تو عمران صاحب اس وقت جو نئے الیکشن کی بات تو کر رہے ہیں خان صاحب، کیا نئے الیکشن ہو جاتے ہیں، آپ کے مطالبہ بالکل مان لیا جاتا ہے، آپ کی حکومت بن جاتی ہے؟ جیسا کہ ذکر بھی ہوا کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے لیے آسان نہیں ہے اس وقت ملک کی معیشت کو آگے لے کے چلنا.
کیا کریں گے, کیا اقدامات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں وقار بھائی, بات یہ ہے کہ جس وقت ہم چل رہے تھے حکومت میں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم تمام چیزوں کو فیس کر رہے تھے, جو جتنے بھی ماضی کے اندر جو کرائسس تھے تمام چیزوں, اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اس کو کلوز کرتے جا رہے تھے, اور ہم پہنچ گئے تھے اپنے ٹارگٹ پہ کہ اس کے بعد جو ہے کہ ہم جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. بس ملک دیوالیہ ہونے والا تھا سر. دیوالی وہ تو دراصل یہ پروپیگنڈا کیا گیا, لیکن آپ یہ دیکھیں تو ورلڈ وائڈ جو بھی تھا تو ورلڈ وائڈ ریکگنائز کیا پاکستان کو کہ جی 10 ممالک میں تھا کہ جو کورونا کے باوجود, حالانکہ کورونا انٹرنیشنل ایک وبا تھی, آفت ناگانی تھی, اس سے تو ظاہر سی بات ہے سبھی لڑ رہے تھے, لیکن اس وقت بھی یہ جو اگر آپ موازنہ کریں اس وقت کا اور اس وقت سے 2018 سے جو پچھلے 3.5 سال تھے ہمارے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بہتر تھے کہ اب بہتر ہے, یہ عوام کے سامنے اس وقت ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, تو اس وقت جو ہماری جو رکی ہوئی تمام جتنی پروجیکٹس تھے یا پالیسیز تھی, ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے تو عوام کو اس کے جو ہے فوائد. کون سا والا سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز ہے جس کو کنٹینیو کریں گے تو عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی بیسیکلی آپ دیکھیں ایک تو فوڈ ہے آپ کا, جو کہ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹلی اس کا ایک عوام سے تعلق ہوتا ہے. وہ ہم گندم کے لیے رشیا تھی اور بھی مارکیٹس ہیں, لیکن یہاں پہ چونکہ پابندی ہوتی ہے کہ جی آپ اس سے نہ لیں, اس سے لیں, چونکہ آقا بیٹھا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بڑے صاحب بیٹھے ہوئے, امریکہ جس طریقے سے وہ لیکن امریکہ اتنی سی باتوں کے اندر نہیں آتا سر, مطلب وہ بڑی پالیسی ڈسکس ضرور ہو سکتی ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. دراصل وہ ناراض ہی اس بات پہ ہوئے تھے کہ آپ ہمارے سے بغیر پوچھے رشیا کے پاس کیوں چلے گئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے رشیا وہ ایک الگ بلاک ہے, ان کا الگ بلاک ہے, انہوں نے کہا آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں وہاں چلے گئے. نہیں امریکہ اس سے ناراض ہے, وہ تو امریکہ تو جو بات خان صاحب نے سائفر لہرا کے انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو امریکہ کی وجہ سے نکالا گیا, امریکہ نے نکلوایا. اس کے بعد سے دیکھیں وہ جو ہم گئے, جب خان صاحب وہاں گئے تھے دورہ کرنے کے بعد واپس آئے تھے, اس کے بعد سے یہ تمام معاملات ہوئے. پھر جو سائفر کی جو بات ہوئی, پھر جو خان صاحب نے سائفر لہرایا, اس کے بعد انہوں نے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ریکارڈنگ انہوں نے جو ایک آڈیو لیک ہوئی جس کے اندر اعظم صاحب اور خان صاحب جو بات کر رہے تھے سائفر کے متعلق بات کر رہے تھے, جب آڈیو لیک ہوئی تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بولا کہ دیکھیں جی سائفر کے متعلق بات کر رہے ہیں, سائفر کی بات, اس کا مطلب ہے کہ سائفر آپ نے مان لیا, پہلے تو آپ بول لیتے کہ سائفر نہیں ہے, تو اس کا مطلب سائفر. اچھا ہر بات جو ہے اس کے بعد اپنے حق میں کیوں لے کے جاتی ہے کہ دیکھیں پہلے تو سائفر نہیں تھا, اب سائفر اچھا سازش کھلی کچھ اور ہے, وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. دیکھیں وقار بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں حق والی بات نہیں ہے, جو میں سچ بات ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا, پھر انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو سائفر کی جو وہ کاپی وہ جو ہے وہ مسنگ ہے, تو عمران خان نے کہا نہیں جی وہ فارن آفس کے اندر ہے, اس کی کاپی آپ وہاں سے لے لیں. تو انہوں نے مطلب یہ کہ سمجھ لیں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں, لیکن قدرت کی جو دیکھیں سچ تو سچ ہوتا ہے, تو سچ سامنے آ رہا ہے کھل کے. اچھا صحیح ہے, تو چلے سچ اب سامنے آ چکا ہے بروئی صاحب, اب اس سچ کے بعد کیا لگ رہا ہے سر کہ مطلب اب نون لیگ جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں کرے گی, عوام کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں دے گی؟ دیکھو بھائی, اب میرے بھائی نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے جو ہے نا یہ مہنگائی ہو گیا اور پورا وبا تھا, لیکن وبا اب آیا. کون سی والی وبا؟ یہ وبا جو ہے نا نہیں ہے کہ لوگوں کا اتنی بڑی جو ہے نا تباہی ہو گیا, بارش ہو گیا, سیلاب ہو گیا, لوگوں کا فصلیں تباہ ہو گیا. آفت ہے وبا, یہ بھی اس وبا میں جو ہے نا اتنا نقصان نہیں ہوا جو اس آفت میں نقصان ہو گیا. اچھا, لیکن اس کے باوجود کون سا صوبہ ہے کہ وہ جو ہے نا سیلاب سے متاثر نہیں ہوا؟ اچھا, ہر صوبے میں جاؤ جو ہے نا ایک تباہی ہوا. اب اس وقت آپ کا پیاز ہے, ٹماٹر ہے, جو روزمرہ کی چیزیں جو ہے نا یہ سیلاب کی وجہ سے, پھر وہاں جو ہے نا بین الاقوامی دنیا کے جو ہے نا سیکرٹری جنرل یہاں پہ آیا, اس نے خود کہا کہ پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. اربوں کا ڈالروں کے حساب سے جو ہے نا 30 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. دنیا ان کی جو ہے نا مدد کرے, لیکن کسی نے ہمارا مدد نہیں کیا. اللہ کی فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں, اور انشاءاللہ اگر یہ سیلاب نہیں ہوتے تھے اس وقت جو ہے نا یہ مہنگائی بھی کم ہوتا تھا, یہ جو ہے نا ڈالر بھی کم ہوتا تھا. دیکھو اب ہمارا کاٹن ہے, فصلیں تباہ ہے, لیکن سیلاب ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہا آفت آئی اور یہ سارے معاملات ہوئے, اب 30 ارب ڈالر کا یہ جو ہے نا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ 30 ارب ڈالر جو ہے نا تو اس امداد کا صحیح استعمال تو کریں, کم از کم امداد جو ہے آئی ہے اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. امداد کس نے دیا ہے؟ ابھی تک کسی نے امداد دیا ہی نہیں. آپ کو امداد دے رہی ہے جناب, آپ میرے کو بتائے کہ بھائی کون سا ملک نے کتنا امداد دیا ہے. اب تو مقابلے ہو رہے تھے کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے کتنے, بھائی
خان صاحب نے 4 سال وزیر خزانہ وزیر خارجہ اور خان صاحب کو کس نے کہا کہ آپ جو ہے نا استعفیٰ دے دو؟ آپ چلا رہے تھے، چلاتے تھے، اس کے اتحادی اس کو چھوڑ دیا، اس کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اب پھر اس نے جو ہے نا اب یہ لانگ مارچ شروع کیا ہے، اب پھر وہاں جو ہے نا حکیم رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی ڈر کی وجہ سے جو ہے نا اب وہ جو ہے نا وہاں پہ جا کے پہلے 2 گولی پھر 4 گولی پھر الزام ان لوگوں کے اوپر. یار خدا کا خوف کرو، یہ کوئی جو ہے نا گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر یہ انٹرنیٹ چل رہے ہیں، یہ موبائل چل رہے ہیں، یہ فیس بک چل رہے ہیں. ایک چروان سے پوچھو جو ہے نا وہ تمام ملک کا حالات آپ کو بتائے لانگ گا. مارچ کامیاب تو ہو رہا ہے، لوگ پسند تو کر رہے ہیں، لانگ مارچ میں شریک بھی ہو رہے ہیں، وہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ جب 1 سال پورا ہوئے گا، یہ الیکشن میں آئیں گے، پھر لوگ جو ہے نا اس کو ووٹ دے ہوئے. یار یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اب کراچی کے اندر 400 یونین ہے، یونین کمیٹی ہے، یا جو ہے نا دیہی علاقے میں جو یونین کونسل ہے، ان کی جو ہے نا اگر یہ ہر یونین کونسل سے 10 بندہ اکٹھا کرو تو ہزاروں لوگ یہاں پہ جو ہے نا اکٹھا ہوئے گا. اور اس کو جو ہے نا اب کے پی کی حکومت اس کی، خیبر پختونخوا کی حکومت اس کی، یہ سارا ملازمین کو اکٹھا کرو، پھر وہ پیسہ بانٹنا سامنے آ گیا، لوگوں کو 2-2 ہزار روپیہ دے دو، پھر بولو اس کو جو ہے نا مدینہ کا ریاست ہے، بولا وہ تو ہم نے کرایہ دیا تھا ان کو، یہ تو رکشے کا کرایہ دے رہا تھا. بات کرو، سیدھی بات کرو. اس وقت ہمارے اور آپ کو چینل کو 22 کروڑ پورا دنیا دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے نا قابل ہی نہیں ہے. عمران خان آج بھی بولے 50 کروڑ نواز شریف نے اس کو دیا، اس وقت ہمارے ورلڈ کپ جیت کے آیا، اب اس 50 کروڑ کا خیرات مانگا تھا، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. لانگ مارچ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا؟ دوسرا یہ کہ کیا اس لانگ مارچ کے اثرات جو ہے وہ تاجر برادری یا پاکستانی معیشت پہ بھی پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں جب بھی کوئی احتجاج اس ٹائپ کے ہوتے ہیں معیشت پہ تو اس کو اثرات آتے ہی ہیں. جس طرح پہلے خان صاحب نے ایک اسلام آباد میں گیا، اس کے بعد معیشت کے اثرات آئے تھے، اور آئندہ بھی آنے کی اس کے چانسز ہیں. اب جس طرح بھی بات ہو رہی تھی مفاہمت کی، جو ایک بات ہو رہی تھی، میرے خیال کے اندر مفاہمت جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس کے اوپر اصل میں اس کا جو آخری جو افیکٹ پڑتا ہے وہ عوام کے اوپر پڑتا ہے. ظاہری بات ہے جو بیٹھے ہوئے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر اتنا اثرات نہیں آتے جتنے عام عوام پہ آتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے لوگ چیختے ہیں، مہنگائی کے بعد وہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ مہنگائی اس لیے ہوتی ہے جب آپ کا پہیا جام ہو جائے گا، ظاہری بات ہے اوور ہیڈس آپ کے بڑھیں گے، ظاہر ہے 1 روپے کی چیز 10 روپے کی ہو جائے گی. جس طرح ابھی سبزی فروٹ جو پہ سیلاب وغیرہ آئے ہیں تو آج آپ دیکھ لیں کیا دام تھے اور اس سے پہلے کیا دام تھے. جس طرح بیچ میں بتا دوں بھائی نے جو سیلاب کا کہا ہے، اندرونی سندھ کے اندر سیلاب جو ہے قدرتی طور پر نہیں آیا، باقاعدہ جن جگہوں پہ اس ٹائم لایا گیا ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی لینڈ ہیں وہاں پہ جہاں پہ انڈسٹری اور بڑے بڑے لوگ کے مربع جو کہتے ہیں وہ ہیں، وہ بالکل صحیح سلامت ہیں. جہاں پہ غریب ہاریوں کی جگہ تھی، جہاں پہ غریب آبادی تھی، وہاں پہ سیلاب ہے. کسی بھی پوش علاقہ، پوش سے کہتے ہیں، یا کسی بڑے آدمی کا علاقہ، ادھر کوئی سیلاب نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی آج تک ایسے حالات ہیں، میں نے دیکھا ہے بیچاروں کے پاس وہاں پہ ایک بیماری آئی ہوئی ہے، اس کی وبا آئی ہوئی ہے جو ہیضے کی، دوسری ملیریا. وہاں پہ بیچاروں کے پاس وہاں پہ پیناڈول کی گولی یا XYZ کوئی انجیکشن نہیں ہے لگانے کے لیے. ہم ادھر جو بات کر رہے ہیں سیاسی اور یہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں جی جو بات کرتا ہے جس ایریے کی، سب سے پہلے اس کو اپنے ایریے کو دیکھنا چاہیے. کیا وہاں کے عوام کیا کہتے ہیں جو ان کو سہولات دینی تھی وہ دے چکے؟ اس کے بعد ہے آپس کے اندر ہماری ڈیبیٹ کرنا، لڑنا، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جس طرح اب آ جاتی ہے، جس طرح کے دھرنے سے ہمارے اوپر کیا اثرات آئیں گے پاکستان کے اندر. دیکھیں الیکشن تو ہوں گے، اس سے پہلے بھی میں نے شاید کہا ہوگا، ریکارڈ میں ہے، اگر دیکھیں 2023 میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، چاہے آپ دھرنا دیں یا نہ دیں، دھرنا دیں یا نہ دیں. پھر بول رہا ہوں اپنے آپ کو ایک طرح سے موبلائز رکھنے کا ایک ذریعہ. جی یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں
ہر پارٹی ہر آدمی اپنے آپ کو ظاہر ہے جب وہ تھوڑا سا مراب جو ہوتا ہے آگے پیچھے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا زندہ رکھنے کا ایک وہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر کسی بھی مچھلی کو تالاب سے نکال دیں گے تو کتنے عرصہ رہے گی, ظاہر اس کو پھر تالاب میں جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک تالاب ہی ہے, ایک سیاست جو ہے اس کے اندر آنا پڑتا ہے مگر مچھوں سے بچتے ہوئے, موجوں سے بچنا ہے اور عوام کو بھی بچانا. آپ کی بات کو میں 100% درست سمجھتا ہوں. سیلاب سندھ میں آیا, بڑے لوگوں کی زمین بچ گیا, غریب آریوں کا نقصان ہو گیا. تو عمران خان اگر سیاست کر رہا ہے تو اس کو ان لوگوں کے پاس آنا چاہیے, نشاندہی کرنا چاہیے اچھا کہ اس وزیر کی, اس ایم پی اے کی, اس جاگیردار کی زمین ثابت ہے, اس غریب کے ساتھ ظلم ہوا. تو وہ دھرنا جو ہے نا پنجاب میں دے رہے ہیں, ظلم جو ہے نا سندھ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ظلم سندھ میں ہو رہا ہے اور دھرنا دے رہے ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے بروئی صاحب, یار یہ کون سی سیاست ہے؟ آپ کس پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے صحیح کیا, تجزیہ کے حساب سے آپ نے نشاندہی کیا. سب سے پہلے میں دیکھیں اپنے گھر بچاؤں گا, جس کا گھر ہے سندھ اس کو بچانا چاہیے. اگر وہ اقتدار میں ہے, میں کسی پارٹی کا کوئی میرا واسطہ نہیں ہے, لیکن جس پارٹی کا دیکھیں جس پارٹی کا اقتدار ہے اس کی ذمہ داری ہے. یہ دیکھیں ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے جی جو اسلام آباد میں بیٹھا وہ کرے گا. دیکھیں جی ادھر تو تمام کمبائنڈ حکومت چل رہی ہے نا, جو سندھ کے اندر اسٹریٹ ہولڈر ہیں ان کا کام ہے وہ ادھر کریں, جو پنجاب میں اسٹریٹ ہولڈر ہیں ان کا کام ہے جو بلوچستان کے اسٹریٹ ہولڈر. تو اپنی ظاہر حکومت ایک آدمی سے تو نہیں بنی, پورا ایوان سے بنی. پورا پاکستان کا لیڈر ہے. چلیں عمران بھائی یہ بتائیے گا, یہ معاملہ جو ہے اس طرح حل ہو سکتا تھا. وہ ایک اس وقت اپوزیشن ہے, اس کو تو نشاندہی کرنا چاہیے. میں سوال وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا خان صاحب جو ہے سندھ کا اگر دورہ کیا بھی انہوں نے, نشاندہی کر دیتے کہ جناب یہ علاقے جو ہیں وہ ڈوب گئے, یہ یہاں پہ جان بوجھ کے لے کر آ گئے, اگر ایسا کوئی خدشہ ہے تو نشاندہی کرتے, کچھ عوام کی خدمت تو کرتے. دیکھیں وقار بھائی, میں سن رہا تھا ان کی بات, لیکن یہ کہ میں انتظار میں تھا کہ یار دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے خان صاحب نے ٹیلی تھون کی تھی اور اس میں 3 مرتبہ کی, تو تقریباً 16.5 ارب روپے اس میں اکٹھے ہوئے جو کہ بیرون ممالک سے لوگوں نے بھیجے. ایک اعتماد سر یہ پیسے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ تو اناؤنسمنٹس اکٹھی ہوئی. نہیں اناؤنسمنٹ نہیں, پیسے بھی آئے اور پنجاب گورنمنٹ کے جو ہے اکاؤنٹس کے اندر آئے, جس میں سے 1 ارب روپے ابھی بھی پنجاب گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں سندھ کے لیے کہ سندھ ابھی بتائیں نشاندہی کریں کدھر آپ کو چاہیے, وہ ہم دیں گے. نہیں تو وہ کب دیں گے جب وہ تو سندھ گورنمنٹ لے لینا, آپ کب کیسے دیں گے؟ سندھ گورنمنٹ بتائے کہ جی ہمیں کہاں پہ چاہیے, اس کو ہاتھ میں پکڑا تاکہ وہ بھی چلا جائے. سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں پکڑا دے تاکہ وہ بھی پیسہ ڈبو دے. ہمیں بتائیں فلاں جگہ پہ پیسے لگ رہے ہیں, ہمیں یہ دے دیں. 1 ارب روپے انہوں نے رکھے ہوئے. لیکن عمران بھائی دوسری بات ڈائریکٹ بھی تو دے سکتے ہیں نا, آپ ڈائریکٹ بھی تو وہ کہتے ہیں ڈائریکٹلی دینے سندھ گورنمنٹ دیکھیں 1 ارب روپے وہ رکھے ہوئے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے بھی اس کے علاوہ بھی دنیا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ 15 لاکھ پاؤنڈ جو انگلینڈ سے آئے تھے, جس کے اوپر ابھی شہباز شریف صاحب کو جرمانہ ہوا ہے. ڈیلی میل اخبار نے یہ کہا تھا کہ جی اس میں دیکھیں ڈیلی میل یہ انٹرنیشنل پناما بھی ہم نے نہیں بنایا تھا, پناما بھی ہم نے نہیں بنایا تھا. ڈیلی میل نے وہ جرمانہ جو ہے وہ 30,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا, تو لیکن چونکہ جھوٹے ثابت ہوئے, انہوں نے کہا جی حسد تک عزت کا کیا تھا, لیکن وہ سچ ثابت ہو گیا جس میں کرپشن ہوا. وہ کسی اور بات پہ ہو, جرمانہ تو اس بات پہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو اپنے کیسز ڈال رکھے تھے وہ وڈرا کیا, تو اس کا معاملہ تھا. ظاہر سی بات ہے انہیں پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے غلط ہے نا. 10 مطلب اس 15 لاکھ میں سے 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ریورس ہو گئے ان کے اکاؤنٹس کے اندر چلے گئے. یہ الزامات ہیں, ابھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ہے. بولا کہ جی ڈرائیں کیا کہ نہیں ہوا, دیکھیں جب جرمانہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جرمانہ وہ کچھ اور ہے سر, وہ معاملات الگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کیس فائل کیا, لیکن اس کے ساتھ مزید چیزیں فائل کی تھی جو واپس اس کا دل تو خوش نہیں. تو سر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, نہیں آپ کی طرف بھی آؤں گا, اور ایسے ہی سوال آپ سے بھی ہوں گے یقیناً. لیکن بات یہ کہ اچھا پناما تھا, یہ چیزیں تھی, وہ بھی اس میں بھی تو انٹرنیشنلی تھا نا, اس میں تو ہم نے تو نہیں, اس میں کوئی عمل دخل تھا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا, اس میں عمل دخل نہیں تھا. تو ایسے ایک تھوڑی پتہ نہیں کتنے ایسے معاملات ہیں. یہ عمران بھائی کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ سلام متاثرین کی مدد کے لیے سندھ حکومت کا انتظار نہ کرے, بلکہ خود بھی اپنے طور پہ اگر وہ کر سکے. دیکھیں خان صاحب نے ایک نہیں, خان صاحب نے 2-3 دورے کیے تھے اپنا سندھ کے اندر, وہ آئے تھے اپنے ہاتھ سے, انہوں نے جو ہے راشن بیگز ہو گئے, جو بھی امداد تھی وہ اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹلی کی تھی. سکھر آئے تھے, لیکن سر وہ انہوں نے راشن بیگ
ارب روپے تو بڑھتے ہوئے نظر وہاں پہ چکر آئے تھے, وہاں پہ بدل اللہ کا چلے دیکھیں بھائی چکر آئے تھے پورے میڈیا کے اوپر, وہ ریکارڈڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ خیر, آپ کو وہ بھی نہیں دیکھ رہا خان صاحب سکر میں آئے تھے, سکھر آئے تھے آیا تھا بروئی صاحب. چلے عمران بھائی ایک منٹ رکیے گا. بروئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ تو اس وقت حکومت کے اندر ہے, پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی ہے. آپ لوگوں کو اس حوالے سے جب شہباز شریف صاحب آئے, دورے کیے, لیکن جو ایکٹیویٹیز نظر آنی چاہیے تھی نون لیگ کی وہ نظر نہیں آئی. میں آپ کو 10 دفعہ کہا, پھر ایک دفعہ یہ تجزیہ کار ہے ہمارا بھائی نے کہا کہ آپ سیدھا بات کر رہے ہو. میں نے بولا سندھ کو جو ہے نا لاوارث چھوڑا ہوا ہے, لیز پہ دیا ہے زرداری کو. اچھا, اگر نواز شریف جو ہے نا شہباز شریف سندھ میں توجہ دیتے تھے نا تو زرداری ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے نا حکم نہیں چلاتے تھے. لیکن پھر یہ بتائیں جس طریقے سے عمران خان نے اس کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے سندھ کو, اور اسی طریقے سے میاں صاحب نے اس کو لیزنگ پہ دیا ہے. تو کیا تو میں یہی کہتا ہوں, میں اپنے لیڈر سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کو فوراً ختم کرے, بھلے حکومت جائے یا رکے, فوراً سندھ کا جو ہے نا ہنگامی دورہ کرے. دیکھو جب 2010 یا 11 میں سیلاب آیا تھا, پنجاب حکومت ہماری تھی, تو وہاں سے میاں شہباز شریف نے ٹٹا میں ہر جگہ, میں خود اس قافلے میں شامل تھا, تقریباً 100 ٹرک جو ہے نا یہاں پہ جاتی بھی آئے تھے, بدین بھی آئے تھے, ٹٹا بھی آئے تھے, جیکم آباد بھی آئے تھے, تقسیم کر رہے تھے. اس وقت جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ میں بھی کہتا ہوں اپنے لیڈر سے, آپ جو ہے نا سب کچھ چھوڑتے ہوئے فوراً سندھ پہ آ جائے, جہاں پہ کوئی بند ٹوٹا ہوا ہے, جہاں پہ کسی کے ساتھ ناجائز ہوا ہے, حکومت رہے یا نہیں رہے, عوام کی خدمت پیسے دے رہے تھے اور چیک دے رہے تھے, تو وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو میں نے دے دیا ہے, اور اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حکومت سندھ کا ہے کہ وہ طریقے سے جو ہے عوام تک پہنچائے. تو کیا نون لیگ جو ہے اپنا اس میں حصہ نہیں ڈال سکتی تھی, اپنے لوگوں کو نہیں لگا سکتے تھے کہ جناب لوگوں تک فنڈ جو ہے. میں 10 دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, 10 دفعہ. تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا, نہیں حل تو نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. جو ہے نا میں یہی کہتا ہوں, میں آپ کے پروگرام سے چینل جو ہے نا آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ فوراً اس اتحاد کو ختم کرو. اچھا, سندھ کا ہنگامی دورہ کرو. اچھا, وزیر اعظم پاکستان صاحب سندھ کا ہنگامی دورہ کرے. سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ میں جو حالات ہے اور کراچی میں جو حالات ہے, جو کرپشن چل رہے ہیں نا, ان پہ ایکشن لے وے. شہباز شریف کے آنے سے بدل جائیں گے حالات؟ بالکل بدل جائیں گے, وہ ملک کی وزیر اعظم ہے. اچھا, لیکن کیا ان کو اتنے ووٹ پڑ جائیں گے کہ وہ سندھ سے بھی جیت جائیں؟ کون؟ بالکل جیت جائیں گے. سیٹ سندھ سے پہلے بھی جیتا ہے, پہلے بھی ہمارا حکومت سندھ میں رہا ہے. کس نے بولا ہم مسلم لیگ سے نہیں جیتا ہے؟ ویسی کارکردگی نظر نہیں آتی. ابھی بلدیاتی پچھلے بلدیاتی الیکشن میں 27-28 سیٹ ہمارا صرف کراچی سے تھا. اچھا, لیکن وہ جو کارکردگی نون لیگ کی ہونی چاہیے تھی سندھ میں یا کراچی میں, وہ بھی نظر نہیں آتی. دیکھو جب میاں صاحب اپنے 1992 میں آئے, لوگوں کو ایلو کیپ سکیم دیا نہیں دیا؟ جس بندے کے پاس ہوتا گاڑی تھا اس کے گھر کے اندر جو ہے نا ایلو کیپ جو ہے نا کار کھڑا ہو گیا. نواز شریف نے جو ہے نا جاتی میں جا کے خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے رکھ کے لوگوں کو جو ہے نا مکان دیے, لوگوں کا گھر آباد کیا. میاں نواز شریف نے جو ہے نا, میاں نواز شریف نے یہ امریکہ کو کیا بولے گا, اس وقت کروڑوں روپیہ امریکہ جو ہے نا کلنٹن نواز شریف کو دے رہا تھا, ایٹمی دھماکہ نہیں کرو. نواز شریف نے کہا یہ ہماری عزت اور بقا کی مسئلہ ہے, انڈیا دھماکہ کرے اور دھماکہ نہیں کرے. 6 دھماکہ میاں محمد نواز شریف نے کیا, کیا بات کر رہے ہو نا. اور پھر جو ہے نا گرین بس جو ہے نا آج کراچی کے لوگوں کے یہ میاں صاحب نے دیا, اور آج جو ہے نا اس کی نقل کر کے جو ہے نا پیپلز پارٹی روٹ نہیں بنایا اس نے. عمران خان کا آپ بتاؤ, عمران خان نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر, وہ منصوبہ چھوڑ دیا نا عمران خان لوگوں کو مدینہ کے ریاست کے نام پہ لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر رہے, اور خود جو ہے نا اسی ریاست کے جو ہے نا سربراہ کے, وہی عرب سربراہ کے گڑی کو جو ہے نا جا کے بیچ دیتا ہے. یار اس کو معافی مانگنا چاہیے 22 کروڑ عوام کے سامنے, اور وہ تسلیم کرے کہ ہم جو ہے نا مدینے کا ریاست نہیں, مدینے کا جو ہے نا نبی کے جو ہے نا وہ خاک جو ہے نا چپل کا جو ہے نا وہ مٹی کے برابر ہم نہیں ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں صاحب؟ اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ
چینوال صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑ دی جائے, نون لیگ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے پاکستان پیپلز پارٹی, کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں ایسا تو ممکن نہیں ہے, سبوں کی بقا اسی میں ایک ساتھ رہیں, جو حقیقت یہی ہے. حقیقت ہاں اگر بروئی صاحب کو میں نے یہ نہیں بولا کہ حکومت چھوڑے, ہم بولا اگر حکومت جانا چاہے تو چلا جائے, لیکن لوگوں کا خدمت کرے. ایک تجزیہ کار نے کہا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں یہی کہہ رہے ہیں, واقعی سندھ کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس وقت, تباہی سیلاب سے ہوا بات یہ آ رہی ہے نا کہ یہ جو ہے نا جائے اور وہاں پہ کمیشن قائم کیا جائے. ارشد کے کیس میں وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہا ہے کہ بھائی چیف جسٹس فل کورٹ بنے. عمران خان کے جو ہے نا گولی لگنے کے کیس میں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ کل اعلان ہماری اصل میں کسی کی موت کے اوپر سیاست کا ایک مزاج بن گیا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن جو بات جانتا ہے ارشد شہید جو ہیں, جن کو مارنے والے کون لوگ ہیں, وہ میں صرف بند الفاظوں میں کہوں گا پاکستان نہیں ہے, اس کے اندر پاکستان کا کوئی بھی آدمی انوالو نہیں ہے. یہ ہمارے پڑوسیوں کا کام ہے, کیونکہ فوج اور پاکستان کی عوام میں اتنی نفرت پیدا کر دی گئی تھی کہ ظاہر ہے وہ پھر اس کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں انٹرنیشنلی تاکہ اور نفرت ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں لوگ جو ہیں ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج لڑے تاکہ ہمارے لیے ترنے والا ثابت ہو. بالکل, تو یہ تو ایک انٹرنیشنل ہوتی ہیں. ہمارا اصل میں کام یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیڈروں کو برا بھلا کہیں. اصل میں ہمارا کام یہ ہے, جو اگر ہم اس کے اندر سنسیریٹی ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اپنے جو لیڈران ہیں انہیں سجیشن دی جائے. دیکھیں زرداری صاحب سے وہ کہتے ہیں الگ ہو جائے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نواز شریف سے الگ ہو جائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں یہ کہ سجیشنز آپ کیا دیتے ہیں ان کے کہ جی اب یہ کرا جائے. آپ نے سوال کیا تھا سندھ کے اندر یہ ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ اب آپ کے اس پوائنٹ کے اوپر بات کر لینا ہو رہا ہے کہ کیا اب اگر کیا ہوگا. تو میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے تو وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر ہے تو آ جائے. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس وقت علیحدگی سے فائدہ ہوگا. بات یہ ہے صاحب, ٹھیک ہے چاند صاحب کنٹینیو کیجیے. کیا ہماری بات, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس وقت جو ہے علیحدگی ممکن ایسا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, یہ مفروض ہے. یہ تو دیکھیں علیحدگی کے اندر جیسا کسی کی جو ہے مفاد کے اندر نہیں ہے, سبوں کی بقا اسی میں جڑ کے رہا جائے, ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک ان کا بھائی بروئی صاحب کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو اختلاف ہے نون لیگ سے تو نون لیگ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی سے, نون لیگ کو یا نون لیگ کے جو پلیٹ فارم پہ ہے نا, نون لیگ کو اگر اختلاف ہے پیپلز پارٹی سے تو وہ چھوڑے گی نہیں. یا تو اپنے نہ کسی نمائندوں کو کہنے پہ چھوڑے گی, نہ ہی کسی اپنے کینڈیڈیٹ کو کہنے پہ چھوڑے گی, کیونکہ ان کے انٹرنیشنلی مفادات بھی ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں زرداری صاحب کا اس میں جو انہوں نے ابھی ذکر کیا, کیونکہ اخلاقیات طور پر میں ہمیشہ کسی کے الفاظ اچھے استعمال کرتا ہوں, زرداری صاحب کے بارے کے اندر بھی اور ہر ایک کے بارے میں صاحب آتا ہے میرے, تو زرداری صاحب بھی ایک اچھے پولیٹیشین ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیشین نہیں ہے. اب وہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے کیا ہے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا بہت ایسا نہیں ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بتانی چاہیے, اندرونی نے کیا, لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جو ہونا چاہیے. کیونکہ اب آپ نے جا کے وہاں پہ میڈیا تھرو کیا کہتے ہیں جا کے پکچر بنوا لی, 4 ٹرک بانٹ دیے, 5 چارج دیے, لیکن دیکھیں 4 دن کا کھانا یا 5 دن کا نہیں ہے, وہاں پہ 2 مہینے ہو چکے اور 2 مہینے پہ اب بھی لوگ کیا کہتے ہیں وہاں پہ متاثر ہے. عمران بھائی فائنل کامنٹ کیجیے گا سر کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے, کیا اس وقت عمران خان صاحب کے پاس مزید کوئی فارمولا ہے؟ دیکھیں فارمولا تو دیکھیں یہ تو سارے آپ دیکھ لیں, گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کری کہ جی ڈی سیٹ کی, اس کے بعد الیکشنز ہوئے پچھلے 6 مہینے میں 36 ضمنی الیکشن ہوئے جس میں 27 پی ٹی آئی نے جیتے.
وہاں انہوں نے دیکھ لیا کہ جی اس وقت ہم ٹھیک ہے، فیل ہیں. ٹھیک مگر ہے. گراؤنڈ تو ریئلٹی تو یہ ہے کہ اس وقت آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت اس میں صرف یہ ہے کہ جناب ایک ہم الیکشن فیئر الیکشن آپ کا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے بروئی صاحب، آپ کا کیا پوائنٹ ہوگا؟ میرے بھائی یہ کے پی کی حکومت توڑ دے، الیکشن کی طرف جائے. اچھا، پنجاب حکومت توڑ دے. ٹھیک ہے الیکشن جناب کی طرف جائے. چینل صاحب، دیکھیں سر آپ کے پنجاب حکومت جس دن ختم ہوئی تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. سیدھی سی بات یہ ہے. دوسری چیز، ہمارا مفاد اسی میں ہے، ہمارا مفاد اسی کے اندر ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، اور الیکشن 2023 کے اندر انشاءاللہ تعالی ہوں گے. میری انالیسس ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی 2023 میں. ٹھیک ہے جناب، بے حد شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنی رائے دی، اور جو پاکستانی عوام ہے وہ بھی اتنی باشعور ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ کس طرح سے انتخابات کا عمل شروع ہونا چاہیے اور اس میں کس کو جو ہے منتخب کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.